अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और अब हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि जो नए केयरटेकर पीएम है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो साबिक हो जाएंगे। और उन्होंने कल जो है वो अलविदाई खिताब भी किया है आवाम से, जिसमें उनका कहना था कि जो हमें हुकूमत मिली इस कलील मुद्दत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है और ये कांटों की सेज थी, ये हमारे लिए कोई अच्छा मौका नहीं था, लेकिन हम दोबारा से इलेक्ट होकर आएंगे नई इलेक्शन में और फिर हम आवाम की पूरी खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और हमें आवाम की खिदमत करने का मौका नहीं मिला और ये जो अरसा था ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी इसमें। और इमरान खान साहब ने जो 9 मई के वाक़यात करवाए हैं उनको सख्त से सख्त इसमें सज़ा दी जाएगी और कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। और इसके हवाले से उन्होंने जो फ़ौज है उसको भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, आर्मी चीफ़ को और जो उनकी टीम है उनको भी खराज तहसीन पेश किया है। और इसके अलावा जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनके हवाले से भी उन्होंने पैगाम दिया है कि वो उम्मीद करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब बतौर केयरटेकर पीएम अपनी ज़िम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाएंगे। इंतहाई नेक और मेहनती इंसान हैं और वो पाकिस्तान में एक आज़ादाना इंतखाबात का इनकाद करवाएंगे। और इसके अलावा जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनके हवाले से मैंने कल आपको बता ही दिया था, जो उनका इंट्रोडक्शन था वो करवाया था। और जो बहुत से लोग हैं कि जो कह रहे हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो उनके बंदे हैं। भाई यहाँ पर ऐसी बात क्यों की जाती है कि ये उनके बंदे हैं, ये फ़लाँ का बंदा है? सारे जो बंदे हैं ना वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और उसी हिसाब से ही बात करनी चाहिए। जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनके हवाले से भी आपको बता देता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने सबसे पहले जो सियासत का आगाज़ था वो नून लीग से ही किया था। 99 में उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था। उसके बाद फिर मार्शल्लाह लग गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कैद हो गए और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई। उसके बाद जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने 2008 में मुस्लिम लीग काफ से कोयटा में नेशनल असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा था और उसमें वो हार गए थे। और बहरहाल जो बहुत सी ज़बानों पर उन्हें जो अबूर हासिल है और फिर उसके बाद 2018 में वो आज़ाद हैसियत में जो सेनेटर हैं वो मुंतखब हुए थे और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके वो बनाने वालों में शामिल हैं वो। तो उसके बाद अब ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं अब वो सेनेट की जो सेनेटरशिप है उससे वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और इसके अलावा जो बीएपी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी रुकनियत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कल मैंने एक और बात बताई थी, बहुत से लोग परेशान हुए थे कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए हैं, बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वो पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे। अजीबोगरीब यहाँ पर सोशल मीडिया है, एक बेलगाम घोड़े की तरह है और जिसके जहन में जो बात आती है वो लिखता है। ठीक है, इज़हारे राय की सबको आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो बातें हैं वो हकीकत पर मबनी भी होनी चाहिए, उसका कोई सर और पैर भी होना चाहिए। और बड़े बड़े तजियाकारों ने कहा, पहले कहते रहे रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के हवाले से कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका रास्ता रुक गया। मैंने तब भी ट्विटर पे कहा था भाई कोई रास्ता वगैरह इनका नहीं रुका है, ये एक अलग मामला है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का और नवाज शरीफ साहब का मामला कुछ अलग है। उनको अगर फ़ायदा होगा तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में होगा, या इन्होंने बिल बनाया हुआ है जो बिल पास करवाया है इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 232 का, जो उसमें अमेंडमेंट की है उसमें यही है कि अब जो भी कोई अवामी नुमाइंदा होगा तो उसकी अब नाअहली जो होगी वो 5 साल की होगी। तो वो फिर भी जो लोग हैं ना वो कानून को नहीं पढ़ते, वो पहले ही बता देते हैं अंधाधुंध के जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी अब वतन वापसी नहीं हो सकेगी। 2 दिन लोग इसी परेशानी का ही शिकार रहे कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अब नहीं आएंगे। मैंने तब भी आपको यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है वो उसी के मुताबिक आएंगे। और अब मेरी बात
جو ہے وہ सच ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے جو آپ کو بتایا تھا نواز شریف صاحب کے آنے کا، تو میاں نواز شریف صاحب کا ستمبر میں آنے کا پلان ہے، اور اس کے حوالے سے اب تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں۔ اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو آج سابق ہو جائیں گے، تو وہ اب لندن جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ شاید ان کی اہلیہ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں، وہ بھی شاید ان کے ہمراہ ہوں گی، اور مسلم لیگ نون کے کچھ بڑے نام جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ لندن جانے والے ہیں، اور وہاں جا کے اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان جو ہے، حتمی پلان جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ستمبر میں آ جائیں گے، اور میں نے ستمبر کی ہمیشہ آپ کو تاریخ تو نہیں بتائی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ 16 ستمبر کے بعد آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی تاریخ سامنے آتی ہے۔ ابھی تو جو پلان بنانے والے ہیں نواز شریف صاحب اور جو شہباز شریف صاحب، وہ بھی ابھی کسی تاریخ کے اوپر نہیں پہنچے ہوں گے کہ کس تاریخ پہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس تاریخ پر میاں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں۔ میں صرف ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 16 ستمبر کے بعد شاید نواز شریف صاحب آئیں گے۔ پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے ان کے ہمراہ کچھ مہمان بھی ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کے کچھ اہم رہنما بھی ہوں گے۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد کی ہوگی، اسلام آباد سے اتر کر وہ بذریعہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ لاہور روانہ ہوں گے، اور ان کا جو شایان شان ہے وہ استقبال کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ تو یہ سارا پلان جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا پلان ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں رونے لگ چکے ہیں، اور جو ان کی تنہائی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، ورنہ پہلے ایک آزادی تھی، اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر عمران خان صاحب کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اور یہی تو وجہ تھی کہ وہ ٹی وی پر دندنا رہے تھے، ان کو کوئی پکڑنے والے نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشری کچھ نہیں کہہ رہی تھی، قانون جو تھا وہ ان کے خلاف ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا، اور جو آدھے پاکستان سے زیادہ کی جو اکثریت ہے وہ یہی چاہتی تھی کہ قانون اپنا راستہ خود اپنائے، لیکن ان کو جس طریقے سے سہولت کاری ہو رہی تھی جوڈیشری کی، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاور میں آ کے اور ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ سب چور ہیں۔ یہ آخری دم تک یہی کہتے رہے، ابھی جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، تو آخری رات انہوں نے آ کے کہا کہ میں آپ تمام سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اب آپ قدرت کا نظام دیکھیں گے، اب اٹک جیل میں وہاں تمام چوروں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں، تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے اب یہ ساری جو باتیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے جو بشرا بی بی سے ایک ملاقات کی ہے، اور جو پنجوتا صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو لیگل ٹیم کے ان کے ترجمان ہیں، جنہیں عمران خان صاحب نے اپنا ترجمان مقرر کیا، تو ان کو جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ فلانے سے بات کرو، فلانے سے بات کرو، اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، اور مجھے باہر جانے دیا جائے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس حوالے سے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، اور کوئی اس بات پر آپ کی بات پہ یقین بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ سعودیہ ہے یا یو اے ای ہے یا اس کے علاوہ ترکی ہے، کوئی بھی جو ملک ہے، دوست ممالک میں سے بھی کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی اپنے جو معاملات ہیں سب کے ساتھ خراب کر لیے تھے، اور سعودیہ سے جو سائفر آیا تھا، سعودی شہزادے نے جو پیغام پاکستانی ریاست کو دیا، اس میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کافی تضحیک آمیز جملے استعمال کیے گئے تھے۔ اور کیوں نہ کریں وہ عمران خان صاحب کے خلاف، کہ وہ سعودی شہزادے نے 2 گھڑیاں بنوائی تھیں اور گراف کی، ایک اپنے لیے بنوائی، ایک خان صاحب کے لیے بنوائی، تو خان صاحب نے اس کو جس طریقے سے اتنے مہنگے تحفے کو بیچ دیا، وہ بیچنے والا تو نہیں تھا، وہ تو ایک سعادت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے کہ اسے انسان اپنے پاس رکھے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب
بہت ہی عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے بہت ہی چھوٹی نکلی ہے، اور عمران خان صاحب نے وہ گھڑی جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے میں اس کو بیچ دیا، اور جو عمر فاروق ظہور صاحب ہیں وہ اب اس کو پہننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور سنبھال کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، پین بھی تھا اس کے ساتھ، پورا سیٹ تھا۔ تو اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے جو ترجمان ہیں جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں یا شیر افضل مروت صاحب ہیں اور جو عمیر نیازی ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں اب یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے مایوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کسی صورت نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور اگر عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات کر لیں، وہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی چھوٹا موٹا ریلیف دے بھی دے تو بھی عمران خان صاحب کو وہ ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب کو بڑی مشکل سے قانون کے مطابق نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملی تھی جب عمران خان صاحب جیل گئے ہیں۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 2 دن کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب نے جو بھی پیغام وغیرہ ان کو دیے ہوں گے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو، اس کے بعد باہر آ کر جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جو انہوں نے غلط باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو پھر ریاست اس حوالے سے بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ سارے طریقے سکھائے ہیں کیسے منفی پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو ایک مجرم کو دی جاتی ہیں، یا ایک اگر سابق وزیر اعظم ہے اور جو قانون کے مطابق اس کو سہولیات میسر ہیں تو وہ اس کو ملتی ہیں۔ اب جیل تو صرف جیل ہی ہوتی ہے نا، اب وہاں پر تو کوئی محل تو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، یا آپ کے لیے کوئی تاج ہوٹل کا کمرہ تو نہیں بک ہو سکتا، تو آپ کو اسی وجہ سے ہی جیل میں رکھا گیا، سزا کے طور پہ رکھا گیا۔ آپ نے کوئی مار کا تو نہیں مارا، آپ چوری میں ملوث رہے ہیں، آپ سرٹیفائیڈ چور قرار پائے ہیں، تو پھر کیسے آپ کو کوئی محل نما کمرہ دیا جا سکتا ہے؟ اور پنجوتا صاحب نے آ کے جو اسٹیٹ کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے کمرے میں پانی آ رہا تھا، کیڑے تھے، مکوڑے تھے، گرمی تھی، تو یہ ساری جو باتیں ہیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کیا، اور پنجوتا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو اسی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملی تھی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کس طریقے سے ملنے کے بعد بیہیو کرتے ہیں، اور پنجوتا صاحب نے ویسا ہی بیہیو کیا جیسا عمران خان صاحب کا طریقہ کار رہا ہے یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور یہ صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو وکلائے ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد۔ 2 درخواستیں دائر کی تھیں، ایک تو وہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے تھی، اس میں بھی پوری ایک وکلا کی فوج ہے، اور اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 2 ججز کا بینچ بنا ہوا ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور ایک طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور جو پہلا کیس درخواست ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیصل سلطان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے جو ڈاکٹر ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو ان کو سہولیات ہیں ملیں کہ مطلب گھر کے جو عزیز ہیں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت دی جائے، ان کی لیگل ٹیم سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اس پہ عامر فاروق صاحب نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے پنجاب کے جو وکیل تھے ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ بتائیں جی کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس لیے اٹک جیل پرسکون ہے، وہاں پہ اوور کراؤڈڈ ہے جو اڈیالہ جیل ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ باورچی الگ رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے جو انہیں کھانے وغیرہ بنا کے دیتا ہے، تو بہترین جگہ اٹک جیل ہی ہے ان کے لیے۔ تو اس پہ بھی عامر فاروق صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، ان کو شفٹ نہیں کیا کہ اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کو۔ اور جو
معاملہ ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کو ان کی لیگل ٹیم کو ملنے کا کہا آرڈر دیا جائے، اس پہ عامر فاروق صاحب نے پہلا جو آرڈر دیا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے شیر افضل مروہ صاحب اور عمیر نیازی صاحب کو کہا تھا کہ وہ مل لیں، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی مل سکتے ہیں۔ 3 نام تھے، انہوں نے آرڈر کر دیا تھا، یہ لوگ گئے وہاں پہ، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نہیں گئے تھے، اور جو عمیر نیازی صاحب ہیں اور جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں وہ جب ملنے کے لیے گئے تھے، ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی عادتیں خراب ہیں، تو جب یہ گئے تو وہاں پر انہوں نے جو بدماشی کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ٹائم کے بعد گئے تھے، جو ان کو آرڈر تھا وہ لیٹ ملا۔ تو میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ریاست ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بیہیو کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریاست کے ساتھ جس طرح سے بیہیو کیا ہے، بدتمیزانہ رویہ اختیار کیا ہے، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس نرغے میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے پھر ان کو جو مار پیٹ کی، جیسے شیر افضل مروہ صاحب جس طرح سے ان کی طبیعت ہے، تو وہ لیٹ گئے تھے، اور 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اور ویکینڈ پہ جو سنڈے ہے اس دن چھٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر ان کے خلاف الٹا کیس بھی کر دیا تھا۔ دوبارہ انہوں نے عامر فاروق صاحب سے کہا، اور عامر فاروق صاحب نے دوبارہ ان کا آرڈر جاری کیا۔ تو جمعے والے دن جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، شیر افضل مروہ صاحب ہیں، عمیر نیازی ہیں اور پنجوتا صاحب ہیں۔ تو جو شیر افضل مروہ صاحب ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں ہی کہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ ان کو کہ آج ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج جوڈیشل آرڈر جو ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کا آرڈر ہو سکتا ہے لیٹ نکلے، تو آج ہم نہیں جائیں گے، ہم کل جائیں گے، سیٹرڈے کو جائیں گے۔ اب جب یہ کل جب گئے ہیں تو ان کے جو آرڈر ہیں وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہی 2:30 بجے دیا گیا ان کو، اور جو جیل تھی وہ 8 بجے سے 2 بجے تک تھی، تو عمران خان صاحب کو دوبارہ اپنی لیگل ٹیم سے ملنے کی اجازت نہیں ملی، اور جو وکلا ہیں وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر سنڈے آ گیا ہے، اور پھر اب 14 اگست آ گئی ہے، اور معاملہ جو ہے اب وہ ٹیوزڈے منگل پر چلا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کے خلاف دوسری درخواست تھی کہ عمران خان صاحب کو جو فیصلہ ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے، اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ معطل کی جائے، تو اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا، اور جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ تو جو آئندہ یہ والا ہفتہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی فی الحال جو سماعت ہے وہ جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف جو نیب ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے، اور ایف آئی اے بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ تو نیب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کا 30 دن کا وہ اٹک جیل میں ہی کروائے گی، اور عمران خان صاحب کا جو رونا ہے وہ آگے بھی طے ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی ہو ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بہت تیزی اس میں آنے والی ہے، اور یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں جو کیئر ٹیکر پی ایم ہیں، یہ پورے ایک پلان کے تحت آئے ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ان کی سب کی رضامندی شامل ہے۔ اس کے بعد جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ کیئر ٹیکر پی ایم بنے ہیں، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت برے دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جو پی ٹی آئی کی ایک اور اہم رہنما تھیں منزہ حسن صاحبہ، اور شیریں مزاری صاحبہ کی بہترین دوست بھی سمجھی جاتی ہیں، قریبی دوست بھی سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہم پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور میں پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دیتی ہوں، اور اب آئندہ کا ان کا کیا لائے عمل ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو شہریار آفریدی صاحب ہیں وہ بھی ان کو بھی آزادی نہیں مل رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔
کبھی وہ ایم پی او کے تحت اسلام آباد سے گرفتار ہوتے ہیں، اور کبھی جب ان سے عدالت پوچھتی ہے تو پھر وہ دوسرا جو کوئی پنڈی ہے تو وہ اریسٹ کر لیتا ہے، پنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ اریسٹ کر لیتے ہیں ایم پی او کے تحت. تو اسی طریقے سے یہ شٹل کاک بنے ہوئے جو شہریار آفریدی صاحب ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑی بلا چیز ہیں، ایک بھوت ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، اور جس طرح سے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. تو یہ سارے معاملات تو پھر شہریار آفریدی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں ان کے سامنے آئیں گے. اور عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی نہ ملنے کی وجہ یہ بھی مجھے دکھائی دیتی ہے کہ جس طریقے سے یہ منفی پروپیگنڈا ریاست کے خلاف کرتے ہیں، چاہے ان کو سہولت بھی دی جائے عمران خان صاحب سے ملنے کی، یا عمران خان صاحب کو جیل میں سہولیات بھی ملیں، تو یہ باہر آ کر جھوٹ ہی بولیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے کارکنوں کی، اپنے وکلا کی تربیت کی ہے تو وہ ریاست کو کسی صورت پسند نہیں ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لائن ہے وہ کٹ چکی ہے، اور صرف ایک دفعہ بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کو ملنے کی اجازت ملی تھی، اور یہ معاملات جانچے جاتے ہیں، ان کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی وکلا سے، بشرا بی بی سے. اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ پلان کیے جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں، اور سازشوں پر ہی انہوں نے اکتفا کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے پھر جو منفی پروپیگنڈا کیا اور جو پریس کانفرنس کی وہ حقائق کے منافی تھی جو عمران خان صاحب کو سہولیات ملی ہیں. اور ایسی تو کسی کو نہیں ملتا، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں جیل گئے ہوں، اڈیالہ جیل تو یا یہ کوٹ لکھپت جیل، تو کوئی ایسی شیسی نہیں تھا ان کے پاس بھی یہی پنکھا کولر ہی تھا. تو کیسے عمران خان صاحب کوئی نواب تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اے سی ملے. تو یہ جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے وہ ابھی چلیں گے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی آگے تیزی سے چلتے دکھائی دیتے ہیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.